बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त हालिया पाकिस्तान में जो मूवमेंट चल रही है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसके तहत अपोजिशन जमातें सारी मिल बैठी हैं। तहरीक का आगाज़ होने वाला है। पहला जलसा कराची में होगा, 18 अक्टूबर को होगा। उसके बाद जलसों का आगाज़ किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका रवैया दीगर अपोजिशन जमातों से कुछ हद तक मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये समझती है कि इदारों के खिलाफ मुतसादिम रवैया और बयानिया जो है वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएगा और इनकी सियासी साख को भी नुकसान पहुंचाएगा। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये कहना है कि अगर आइन पे बात करना बगावत है तो हम बगावत करते रहेंगे। इसमें देखना यह है कि बगावत किस तरफ से हो रही है। जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं वो इनफरादी तर्ज अमल है या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी मुलव्वस है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईमा शामिल है, जिसकी वजह से हम पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। इसी इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, हुकूमत के खिलाफ तहरीक में जो इदारों के खिलाफ कंपेन का सिलसिला चल निकला है, इससे क्या कोई तब्दीली आएगी, और अगर तब्दीली आएगी तो क्या वो मुस्बत तब्दीली होगी या मनफी? पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये एक नई रवायत डालने की कोशिश की जा रही है। माजी के अंदर देखें आप, पीपल्स पार्टी से लेकर और जितने भी मार्शल लॉ बीच में आए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदारे के साथ तसादम हुआ हो। आप उठाकर देख लें पाकिस्तान की तारीख, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अदारों पे डायरेक्ट अटैक किए जा रहे हैं। तो आप किसके साथ लड़ रहे हैं? देखें, आपकी लड़ाई, मैं इनको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ PMLN वालों को, क्योंकि हमने इस पार्टी की बुनियाद रखी, इस पार्टी में हम रहे हैं, इस पार्टी के लिए हमने जेलें काटी हैं, और इनको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अदारों के साथ आपका झगड़ा नहीं बनता। और किसी और जमात की बात करें तो मैं कहूँगा शायद उनका झगड़ा बनता हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन आप डायरेक्ट अटैक जब शुरू करेंगे और कहेंगे कि जी हमारी लड़ाई तो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ ही नहीं है, ये तो एक मतलब कि वो है असेंबली जो है वो किसी काम की नहीं है, और इस असेंबली के तो पीछे से कोई और चला रहा है। भाई, आप उसी असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, आपने उसी असेंबली के ज़रिए सूबों के अंदर हुकूमतें बनाई हुई हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ है, आपकी हुकूमत यहाँ है। हाँ, अगर आप वाकई में इतना लड़ना चाह रहे हैं और आप समझते हैं कि सारा एक होक्स था, ये सारा इलेक्शन ही, मुझे भी इतराज़ हो सकते हैं, मैं बहुत से कि मैं इलेक्शन क्यों हारा, मुझे तो नहीं हारना चाहिए था इलेक्शन, लेकिन हमने खामोशी से हम देख रहे हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो आप पहले तो असेंबलियों से इस्तीफे देना, फिर आप कहें जनाब कि हम तो इस सिस्टम को ही नहीं मानते, हम इन इस्तीफों को ही नहीं मानते। आप क्या समझते हैं एजाजुल में हुआ, ये असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे? या आप तो इनके बड़े करीब रहे हैं, क्या ये असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे? ये कभी भी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत छोड़ देगी? ये तो फिर भीख मांगने पे आ जाएंगे। इनका तो सारा रोजी इनकी जो है वो चल रही है सिंध हुकूमत पे। इनकी अभी आप रैलियां देख लें, इनके आप देख लें कि जो बरसियां इनकी देख लें, इनके लड़काना लोगों को भेजना, कभी ज़कात फंड को इस्तेमाल किया जा रहा है और इन राइटिंग इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इनके बैनर तक तो हुकूमत छुपाती है। जो मुस्लिम लीग नून है, क्या ये लोग इस्तीफे दे लेंगे? ये कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे, और अगर उन्होंने इस्तीफे मांगे तो चंद एक लोगों के अलावा सब के सब असेंबली में बैठने को तरजीह देंगे। भाई, कौन चाहता है कि तसादम हो? कौन चाहता है कि मुल्क के अंदर आप अपनी इकॉनमी को देखें, आप अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल को देखें, आप अफगानिस्तान के मसलों को देखें कि अभी तक वो सेटल नहीं हुए, अभी अब्दुल्ला यहाँ से होकर गए हैं। आप अपने ताल्लुकात देखें कि दीगर ममालिक के साथ कैसे जा रहे हैं, इंडिया क्या कोशिशें कर रहा है, FATF का वहाँ मामला चल रहा है, और आप एक डायरेक्ट अटैक फौज के ऊपर कर रहे हैं बैठ करके। जनाब नहीं, आप क्या समझते हैं जाज साहब, आप क्या समझते हैं ये इनको किसी जगह से हदायत मिली है? अचानक एक साल खामोशी, एक साल के बाद अचानक मुहाजराई और बेइंतहा मुहाजराई। इमरान खान साहब कहते हैं ये भारतीय ज़बान बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की, क्या आप समझते हैं ऐसी बात है? देखें, मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं उनके साथ राबे हूँ, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। मैं अभी भी उनको कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं, जो नई रविश आप डाल रहे हैं इस मुल्क की सियासत के अंदर, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। माजी में जिन लोगों ने किया उनका आज नाम भी पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं ले रहा। आपको लोग समझते थे कि आप मुहिब वतन हैं और आपको इसीलिए लोग वोट देते थे।
تو اعجاز الحق صاحب یہ غداری کے مقدمے پہ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو یہ اس شخص کا ذاتی فیل لگتا ہے جس نے مقدمہ درج کروایا، یا پھر جو اپوزیشن کلیم کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، لوگ بڑے جذباتی ہیں اس معاملے پر، اپنی فوج کے حوالے سے، اپنے دشمن کے حوالے سے لوگ بڑے جذباتی ہیں. اور یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ جو روایت ڈالی گئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے سیاست کے اندر. پھر تو ہر بندہ کھڑا، اور آپ نے مشہور ہونا ہے تو بڑا آسان ہے آپ کے لیے، آپ اٹھ کر کسی کو ایسے ادارے کو گالی دے دیں تو لوگ کہیں گے جی واہ واہ، بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، بڑے تکڑے ہو گئے ہیں. بیچ میں سے آپ اپنے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں کہوں گا یہ غداری ہے. ہاں، اگر کوئی یہ کر رہا ہے، مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہے، اور اگر اسی زبان میں کر رہا ہے جس زبان میں ہمارا دشمن کرتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ یہ غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. اگر کوئی جا رہا ہے اور کوئی پرچہ کٹوا رہا ہے آپ کے خلاف کہ آپ نے یہ جو بیان دیا یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے پیچھے حکومت ہے. لوگ آزاد ہیں، جاتے ہیں FIR کٹواتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے کٹوا سکتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں پٹیشنز لے کر اپنی، اور عدالتوں میں بھی جاتے ہیں اور تھانوں میں بھی جاتے ہیں. اچھا اعجاز الحق صاحب، آپ جس دور کی میاں نواز شریف نے بات کی کہ جناب میں نے فلاں مسائل بنا لیا، فلاں کر لیا، فلاں جو بھی مسائل تھے، آپ اس وقت میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، کیا ایسی حقیقت ہے جو انہوں نے کہی؟ دیکھیں، یہ سب باتیں جو ہیں یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں. ان باتوں پہ کبھی بات نہیں کی جاتی. کبھی کسی، آپ نے سنا ہے کبھی، اگر آپ چلے جائیں پیچھے ماضی کے اندر چلے جائیں، کبھی کسی نے کہا تھا 1984 میں کہ ہم نے کولڈ ٹیسٹ کر لیا ہے؟ ہاں، اگر دشمن کو ڈرانے کے لیے کوئی بات کی، جنرل ضیاء الحق شہید نے جا کے راجیو گاندھی کو بتایا کہ ہمارے پاس بھی وہ ہے جو تمہارے پاس ہے، تو وہ ایک ڈرانے کے لیے ایک اسٹریٹجک اسٹیپ تھا. آپ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کرنا جی کہ ہمارے جو ڈان لیگز تھیں، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر رہے تھے. جب اجمل قصاب نے ممبئی پہ حملہ کیا، ہمارے کچھ اینکرز نے اور ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں، بلکہ حکومت نے جب اس وقت بات کی کہ نہیں یہ پاکستان سے گئے ہیں، تو کس کا نقصان ہوا؟ آج FATF میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں منی لانڈرنگ کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں. آپ ایک اور ثبوت ان کو دے رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے میزائل کو، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ایک ایسی بات ہے جس پہ کہ ساری دنیا آپ کی مخالف ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تو ایسی چیزیں اٹھا کے بنا رہے ہیں اور اس کی نقلیں اتار رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب بات کی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ نہ نواز شریف صاحب کو، اور میں بڑے برملا طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہ محترمہ بے نظیر کو، نہ ہمارے کسی اور وزیر اعظم کو یہ معلوم تھا کہ یہ نیوکلیئر پروگرام کہاں تک پہنچا ہے، کتنا ہم تیاری کر چکے ہیں. یہ تو جب ہندوستان نے دھماکے کیے اور اس سے پہلے 1984 جان بوجھ کر کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، جس پر پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. اعجاز الحق صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنائے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ PDM کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پاکستان کے مدارس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مساجد ہیں، جن کو وہ مطلب میں ایکسپلائٹ کا لفظ تو نہیں کرتا، لیکن پولیٹیکلی جب وہ جلسے کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو، کراؤڈ کو پول کر سکتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کوئٹہ کا جلسہ کیوں چینج کر کے اب یہ کراچی میں لے گئے ہیں. شاید وہاں کے مدرسے مولانا صاحب کو زیادہ پسند ہو، کہ وہ پیپل پارٹی اور PMLN کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لا سکے، وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، وہ جلسے جلوس نہیں کر سکے. اس لیے انہوں نے مولانا صاحب کو اس کی سربراہی دی ہے کہ شاید یہ ان کے کہنے پہ، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مذہبی طبقے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اسی لیے ہم نے استحکام پاکستان کا جو پلیٹ فارم بنایا ہے، جس پر ہم نے ایک میٹنگ کی ہے، اور انشاءاللہ ابھی اور شہروں میں بھی ہم کریں گے. وہ اسی نیریٹو کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. باقی آپ سیاست کریں، ہم آپ کے کو کچھ نہیں کہیں گے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون کا احتجاجی جلسہ جو پاکستان ڈیموکریٹو موومنٹ کی تحریک سے ہٹ کے تھا، جسے ٹریلر کا نام دیا گیا، وہ تحریک سے ہٹ کے کیوں تھا؟ اب آنے والے دنوں میں جو جلسے ہوں گے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا پنجاب میں کردار کیا ہوگا، اور جو ٹریلر چلایا گیا اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کس حد تک مطمئن ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب، یہ جو ٹریلر تھا جسے تحریک کے ٹریلر کا نام دیا گیا تھا، ریگل چوک والا جو احتجاجی جلسہ تھا، کیا وہ توقعات کے عین مطابق تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں. جی پتہ نہیں کون ان چیزوں کو سمجھتا ہے، لیکن سیاسی طور پہ میں آپ کو گزارش کروں، یہ بالکل قطعی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتی. جو آپ کی تعداد ہے نا، وہ معنی نہیں رکھتی. میرے خیال میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یا سیاسی سوچ جو میری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک شروعات تھی، اور شروعات میں اگر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوں اور خاصی بڑی تعداد تھی، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے، سیاست کے لیے، آنے والے وقت کے لیے. اب آپ یہ بات میں آپ سے پھر دوبارہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی احتجاجی جلسے میں ہو یا جلسہ ہو یا کوئی میٹنگ ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس جلسے سے یا میٹنگ سے یا اس اکٹھ کون تقریر کرے گا یا کون ایڈریس کرے گا، اس میں بڑا معنی رکھتا ہے. اب چونکہ یہ ایک لوکل جلسہ تھا، لوکل ہمارے قائدین وہاں پہ تھے، اور اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مین جس کو قائد کہتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جلسے کی بجائے جب آپ ان جلسوں کی طرف جائیں گے جن جلسوں میں مریم نواز شریف ایڈریس کریں گی یا میاں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ ایڈریس کریں گے، اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ اب میں اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی یوں کہہ لیجیے سینسٹیو سچویشن ہے، بڑی اس لیے کہ عوام کے اندر ایک نفرت تو پیدا ہوگی بھی ہے. اب عوام میں ایک فرسٹریشن بھی ہے. اب وہ میرے سے زیادہ تو میرے خیال میں شاید آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس کو کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرا بھی تعلق سارا دن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور لوگ بھی وہ جو عام طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو زندگی گزارنا تو بہت مشکل ہوا ہے. اب وہ تو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہی اس معاملے کو آپ سامنے میدان میں لائیں گے تو لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور وہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، کل بھی کہا ہے، پھر کہتا رہوں گا، آواز اگر ان کانوں تک پہنچ رہی ہو جن کانوں نے اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹونسنی ہیں اور صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، میں ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوگا، اور یہ اچھا معاملہ کسی بڑے حادثے کا پیش نما بھی ہو سکتا ہے. کسی شیخ صاحب، یہ آپ نے حالات آپ نے بتایا. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک متحدہ اتحاد بن گیا ہے، اور وہ متحدہ اتحاد جو ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں. تحریک چلانے سے پہلے 2 تاریخیں تبدیل ہو گئیں کوئٹہ کے جلسے کی، اور اب کوئٹہ سے جلسہ منتقل ہو گیا ہے سندھ. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ تو لوکل کیا پرابلم آئی ہے یا کیا سوچ آئی ہے، کیوں ایسا کیا گیا، اس بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا نا. اب دیکھیں، وہاں پہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے وہاں کے بلوچستان کے حالات، کہ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا وہاں پہ کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. دوسرا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو تاریخ طے کی گئی تھی، وہ تاریخ وہاں کے لوکل جن لوگوں نے اس کی
ارینجمنٹ کرنی تھی یا جنہوں نے اس سارا مجمع سجانا تھا ان کو وہ تاریخ جو ہے وہ شاید سوٹ نہیں کرتی ہوگی. تو اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں, 2 دفعہ تبدیل ہوئی ہے ڈیٹ, خاص وجہ نہیں ہو سکتی. شیخ صاحب 2 دفعہ ڈیٹ تبدیل ہوئی ہے, ایک دفعہ نہیں. اس کی کوئی خاص شیخ صاحب آپ کی ایک رہبر کمیٹی ہے. نہیں شیخ صاحب دیکھیں نا, آپ نے خود ہی کہا آپ ایک سیاسی کارکن ہیں, لوگوں کی نبض پہ جانتے ہیں, آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. ایک آپ کی رہبر کمیٹی ہے, اس میں تمام جماعتیں موجود ہیں, اس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کیا اس وقت جس وقت فیصلہ ہوا بلوچستان کے حالات کا ان کو نہیں پتا, اگر شیر روہیل اسکر صاحب کو پتا ہے تو وہاں پہ بیٹھے اتنے منچ میں لوگوں کو نہیں پتا تھا. نہیں پتا ہوگا, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں, پر ضرور پتا ہوگا. لیکن اس میں کوئی, میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ اس میں کوئی ایسا کوئی مطلب خاص وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ ہم اسی معاملے کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں, مطلب اس کو ہم اتنا اہم کیوں کر رہے ہیں. شیخ صاحب اس لیے اہم کر رہے ہیں کہ آپ کا پہلا جلسہ ہے, آپ نے حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کیا ہے, آپ نے فیصلہ کیا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے اور سب نے کہا کہ یہ تحریک جو ہے لے جائے گی سب کچھ, اور پہلے ہی جلسے آپ کے جو ہے وہ 2 دفعہ تبدیل ہو جاتے ہیں, جگہ مقام بھی تبدیل ہو جاتا ہے, آپ اسے اہمیت ہی نہیں دے رہے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا, یا تو آپ جلسے بالکل بند کر دیں تو پھر تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. چلے شیخ صاحب چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹا مسئلہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. فرض کر لیں آپ کی تحریک چل گئی اور آپ کی تحریک ہے عروج پہ نومبر دسمبر میں, اس وقت میں وفاقی حکومت بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے یا پنجاب حکومت الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ تحریک پہ توجہ دیں گے یا بلدیاتی الیکشن پہ توجہ دیں گے یا پھر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے؟ میرے خیال میں الیکشنز تو ابھی ہونے نہیں ہیں بلدیاتی, اس لیے کہ حکومت نے آج خود اس کی تاریخ جو دی ہے جو وہ ہے اپریل کی, اور آئی ڈاؤٹ کہ اپریل میں بھی وہ الیکشن کروائیں. اور ایک بات اور آپ ذرا ذہن میں رکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک اس وقت عروج میں ہوگی, تو جب آپ کی تحریک اس وقت عروج میں ہوگی تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اپنے جو شخصیات ہیں ان کو صرف نامزد کرنا ہے, تو تحریک تو چل رہی ہوگی اور اس میں ایک اکٹھ بھی ہوگا, اس میں ایک آپ کو ڈائریکشن بھی نظر آ جائے گی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کا سوچ کیا ہے, لوگوں کی نظر کیا ہے, لوگ کیا فیصلہ دینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو شیخ صاحب آپ کی بات مان لی کہ شیخ صاحب آپ کی بات ہوگا. شیخ صاحب مجھے یہ بتا دیں, کیا آپ لوگ تحریک کے اینڈ پہ جو آپ کا آخری مرحلہ جسے جنوری میں کہا جا رہا ہے, جس کا جو آپ کا اعلامیہ ہے اس میں کیا آخری مرحلے جنوری میں استعفے دینے کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استعفوں تک بات پہنچے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں آپ کو یہ گزارش کر دوں رانا صاحب کہ پہلا جلسہ ہی آپ کا ڈیسائیڈ ہوگا. پہلے جلسے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ کے پہلے جلسے میں, دوسرے جلسے میں, تیسرے جلسے میں اگر سائملٹینیسلی اگر آپ بڑھاتے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں شاید پھر کسی کو بھی اس کے سامنے ٹھہرنے کی میرے خیال میں شاید ہمت نہیں رہے گی. پھر جو آپ کے معاملات ہیں, جو آپ چاہتے ہیں, آپ ایک شفاف الیکشن چاہتے ہیں, آپ اس حکومت سے جس نے اس اداروں کو برباد کر دیا. اچھا یہ کہیے کہ پہلا جلسہ پنجاب میں وہ گجرانوالہ میں ہوگا, تو گجرانوالہ کے جلسے سے امید کیا ہے؟ آپ کے وہاں پہ جو مقامی رہنما ہیں ان پر تو غداری کا مقدمہ درج ہو گیا. نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وہی آج کر رہا ہوں, اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, میں آپ کو پہلے میں نے شروع میں, آپ نے میرا شاید وہ بات میری اتنے غور سے سنی نہیں ہے, میں نے کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس جلسے سے خطاب کون کرے گا. اگر اس جلسے سے خطاب کا اعلان ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ وہاں پہ خطاب کریں گے, تو پھر وہ میٹر ہی نہیں کرتا. وہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ کون کس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے, کون کتنے بندے ساتھ لے کے آئے گا, کون کیسے لوگوں کو موبلائز کرے گا. وہ آج خود ہی موبلائز ہو جائیں گے. اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, اگر آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ نون اگر آپ نکال دیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ نواز شریف اس جماعت کے سربراہ ہیں, لازمی بات ہے, آپ جیسے جو مرضی کو کہہ لیں, لیکن سربراہ وہی ہیں. بہت شکریہ شیخ روہیل اسکر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے سفارشات کیا ہیں؟ یعنی متفقہ فیصلے تو آگے ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سفارشات کیا پیش کی تھیں، تجاویز کیا تھیں، اور آنے والے دنوں میں جو پہلا جلسہ کراچی سے شروع ہوگا اس کا امپیکٹ پاکستان پر کس طریقے سے پڑے گا؟ یعنی پہلا جلسہ کیا فیصلے کا یا منزل کا تعین کر پائے گا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں جو حالیہ اندرونی مخالفت کا سامنا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سسی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس وقت اگر پی ڈی ایم کے تحریک یا جلسوں کی بات کی جائے، سندھ میں نئے سیاسی مخالفت کی بات کی جائے تو وہ بعد میں کریں گے. ابھی جو نیا تنازع ایک شروع ہوا ہے سندھ اور وفاق کا، وہ آئی لینڈ جو اتھارٹی ہے اس کے صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے ہوا. آپ کی پریس کانفرنس بھی آج ہوئی آپ کی پارٹی کی، تو صدارتی آرڈیننس میں وفاق نے کن بنیادوں پر ملکیت واضح کی ہے اور آپ کی پارٹی انہیں کن بنیادوں پر رد کر رہی ہے؟ آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے سندھ کابینہ کا، اور یہ خصوصی اجلاس تھا کابینہ کا جس میں کیبنٹ کے تقریباً سارے منسٹرز وہاں موجود تھے، سی ایم صاحب بھی، اور اس کے بعد ناصر شاہ صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب جو ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی. اور کل چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کھل کر اس چیز کو جو ہے رد کیا ہے. یہ جی ہم اور آپ آئین کی بات کرتے ہیں جس کے تحت جو ہم اپنی ساری ڈائریکشن اور اسٹرینتھ اور پارلیمنٹ بھی جس آئین سے ڈرائیو کرتی ہے، تو اسی آئین کا جو آرٹیکل 172 سب آرٹیکل 2 ہے اس کے تحت جو ہے یہ آئی لینڈس جو ہیں یہ صرف ڈنگی یا بھنڈار جس کو بنڈل بھی کہتے ہیں یہ نہیں، لیکن سینکڑوں اور بھی آئی لینڈس جو بلوچستان تک، یہ پوری ساحلی پٹی میں خود ساحلی ضلع سے ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہاں ہمارے ماہی گیر بھی ہیں، لیکن یہ سندھ کا حصہ ہے. اور آئینی یہ کہتا ہے، آپ کے رولز کہتے ہیں آپ کا یہ کہ بھائی 12 ناٹیکل مائلز تک جو بھی سمندر کے اندر جگہ ہے، اراضی ہے، وہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے. اور ویسے بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں ہم دیکھیں تو اس میں پورٹس ہوں، اس میں نیچرل ریسورسز ہوں، مائنس اینڈ منرلس ہوں، اس میں ریلوے ہو، اس میں الیکشن کمیشن ہو، آدم شماری ہو، اس جیسے دوسرے اہم معاملات. اس میں تو ویسے بھی کوئی بھی جب مسئلہ یا فیصلہ ہوتا ہے تو سی سی آئی میں جا کر وہ کیا جاتا ہے. اب یہ ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے جو بڑی حیرت کی بات ہے، اور میں کبھی بھی کم سے کم میں کیونکہ میں ٹھٹا سے تعلق ہے، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا خان صاحب کی حکومت اتنے وہ پار کر جائے گی حدود کہ یعنی چھپ چھپا کر آرڈیننس آیا ہے جس کی ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے 2 سپٹمبر. یعنی وہ آرڈیننس، پہلی بات آرڈیننس کی تک نہیں بنتی، ویسے بھی نہیں لے کر آنا چاہیے، غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. لیکن جب اسمبلی اور یہ پارلیمنٹ سیشن میں تھے تب یہ آرڈیننس آیا ہے، اور ان کو تو ویسے لے کرنا چاہیے تھا، وہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، ہم اس کو رد کرتے وہاں. اب یہ آ کر 2 دن پہلے یہ بات سامنے آئی ہے، تو اس سے یہ ان کی جو ہے بدنیتی وہ سامنے آئی ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں، سندھ کے عوام نے اس کو رد کیا ہے، مظاہرے بالکل ہو رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو رد کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو رد کیا ہے. اور یہ آرڈیننس جو ہے یہ ہر طریقے سے نہ صرف سندھ لیکن میرے خیال میں پاکستان کے جو باشعور لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے، اور ایسی پریکٹسز ہوں گی تو میرے خیال میں ہم اور آپ جیسے لوگ جن کو کسی بھی، میرے خیال پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں میں ان کو محب وطن سمجھتی ہوں، جن کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بیٹھے بٹھائے آپ اتنا کیوں یہ حکومت جو ہے وہ عذاب دے رہی ہے کہ آپ کے آئینی اختیارات وہ جو ہے وہ پار کر رہی ہے، اور اس کی لیم جسٹیفیکیشن جس کی کوئی تک نہیں ہے. اور یہ ساری کیبنٹ میں بیٹھ کر وہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس پر باتیں کر رہے ہیں، جو دھرتی کے اصل لوگ ہیں، جو انڈیجنس لوگ ہیں، جو یا جس حکومت کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، وہ خود جب رد کر رہی ہے، وہ اس میں شامل وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی این او سی نہیں دی. تو یہ
चीज़, ये मामला कहाँ आया, तो ये इनको वापस लेना चाहिए। और हम सेनेट में भी आवाज़ उठाएंगे, नेशनल असेंबली में, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने कल बयान में भी कहा है। और आज सिंध कैबिनेट ने तो तफसीलन उसके हर पहलू पर वो 25 पेजेस का जो है वो ऑर्डिनेंस है, जिसमें बहुत सारी, और बलूचिस्तान को भी ये मंजूर नहीं होगा। बलूचिस्तान के हमारे भाई बहन जो पाकिस्तान का हिस्सा ही हैं और आपको हमें इतने भी प्यारे हैं, ये साहिली पट्टी बड़ी अहम है, पाकिस्तान का हिस्सा है ये साहिली पट्टी, और हम चाहते हैं कि यहाँ मल्टीपल पोर्ट्स भी बनने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जिसका जो जुरिस्डिक्शन है, जो डोमेन है, उसमें मदाखलत उस तरीके से नहीं होनी चाहिए। सुनील साहब, आप जाते हैं सियासी मामलात की तरफ। पीडीएम के जलसे की तारीख 2 दफ़ा तब्दील करने के बाद अब मकाम भी तब्दील करके सिंध में आ गया, कराची में जलसा हो रहा है, और आप उस तारीख को एक जो है साने कारसाज भी मनाते हैं, उनकी याद मनाते हैं जो शहदा थे और एक बहुत बड़ा हादसा था। तो क्या ये जलसा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या ये जलसा अलहदा रहेगा और वो साने जो है उसकी याद की तकरीब अलहदा रहेगी? इस वक्त तो जो पीडीएम के हवाले से जो शेड्यूल आया है, उसमें गुजरावाला के बाद जो बड़ा जो जलसा है वो कराची में ही बताया गया है। और कल हमारी ख़ुद भी जो मैं भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पीपी सिंध की, तो हम भी वहाँ होंगे। कल हमारी पार्टी की मीटिंग भी है और उसमें ये सारी बातें वहाँ तय होंगी। लेकिन जो बड़े फैसले हैं नेचुरली कंसेंसस के साथ वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे। हम बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि 18 अक्टूबर ये ऐसी चीज़ है जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। हम खुद वहाँ मौजूद थे और मोहतरमा साहिबा इतने सारे अजाबों को और विक्टिमाइजेशन को फेस करते हुए 9-10 सालों के बाद आ रही थी। हमें याद है आज भी कि जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान उमड़ था और वो एक नेशनल हीरो थी और एक हीरो की वो जो है उनको की तकरीब जो है वो अलहदा होगी और जलसा अलहदा होगा, ये बता दें ज़रा। नहीं, जलसा होगा पीडीएम के हवाले से तो वो एक ही होगा नेचुरली, लेकिन हम जो खराज पेश करते हैं और जो हम हमारे लिए, मैं वही बता रही थी कि बड़ा अहम है वो हम सेंसिटिव हैं इस हवाले से। इस दिन के हवाले से हमारे 200 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए और एक बर्बरत का आलम था। तो ये हम ऑब्जर्व दिन ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें पीडीएम के साथ एक होता है तो जाहिर बात है वो कल जो है उसमें सारे डिटेल्स जो हैं वो मैं उस पोजीशन में कल बताने की पोजीशन में आ सकती हूँ कि ज़्यादा उसमें क्या क्या इस तरीके से हम करेंगे। तो ये आप क्या समझते हैं, पीडीएम की तरीकें बार बार तब्दील होना और मकाम तब्दील होना, आगाज़ अगर ऐसा हो जाए तो फिर इंजाम कैसा होगा, आखिर कैसी होगी, इस पे आप क्या कहते हैं? क्यों हुआ 2 दफ़ा तब्दील हुई, डेट साहब जगह भी तब्दील हो गई? नहीं, जिसमें देखें हम जमहूरी तरीके से चल रहे हैं, वी एग्री टू डिसएग्री, और कंट्राडिक्शंस जो है वो वक्त का तयन करते हुए या जगह का ये छोटी बातें, ये बड़ी बातें नहीं है। असल चीज़ ये है कि वो पॉइंट्स इसमें हमने वो एग्री किया है। ठीक है, अगर 11 को कोयटा में नहीं हुआ, अगर शुरुआत जो है पंजाब के किसी शहर से हो रही है या सिंध के किसी शहर से मेगा इवेंट हो रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि जिस स्पिरिट से आप आगे बढ़ें, बात यह है कि आपको पीसफुल एक प्रोटेस्ट करना है जिसमें हुकूमत को भी बावर कराना है, अपने लोगों को भी उस तरीके से जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से जो लीड करना है। ससी पलीचो साहिबा, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के जलसे से काफ़ी पुरुमीद भी है और उन्हें यह भी लगता है कि उसमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कोरोना फैल रहा है या फिर हिफाजती तदाबीर जो अपनाई जा रही हैं वो कदरे बेहतर हैं। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब का गर्म सियासी दर्जा हरारत है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की काबीना का जो इजलास हुआ उसमें बाद में 0R में पीडीएम की इस तहरीक और जलसे जुलूसों से निपटने के हवाले से भी हिकमत अमली तरतीब दी गई है, उस पर मुशावरत की गई है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस क्या बढ़ रहा है या फिर केसेस वहीं पर मुस्तहकम है या फिर उसमें कमी वाक़ई हो रही है, और क्या बदलता मौसम इस वायरस पर असरअंदाज होगा, इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
ڈاکٹر صاحبہ کورونا پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے جلسے جلوسوں کی بات کر لیتے ہیں. آغاز ہونے جا رہا ہے، گجرانوالہ میں پہلا جلسہ ہوگا، پھر بعد میں لاہور میں بھی جلسہ ہوگا، پھر دیگر شہروں میں جلسے پھیلیں گے. تو پنجاب حکومت کو ان جلسے جلوسوں سے کسی مشکلات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ روزمرہ کا ایک سیاسی تھیٹر ہی ہوگا جس سے آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا؟ بڑے اچھا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کر دیا. اس کو آپ سیاسی تھیٹر ہی سمجھیے کہ یہ سیاسی تھیٹر چلتا رہے گا اور ضرور چلے. وجہ یہ ہر انسان کا جمہوری حق ہے، اور اگر اپوزیشن کی پارٹیز مل کے جلسے جلوس کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں. میرا تو نہیں خیال کہ کوئی اس پہ کسی قسم کی ٹینشن یا کسی قسم کا پریشر حکومت پہ پڑے گا. ہاں یہ ضرور احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت میرے پاس وزیر صحت کا قلمدان ہے، تو میں نیچرلی سب کی صحت کے بارے میں مجھے پریشانی رہتی ہے. تو اپوزیشن کے لوگوں کی صحت کے بارے میں بھی میں پریشان رہتی ہوں، اور میں امید رکھتی ہوں کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو ان جلسے جلوسوں کے اندر اپنا پارٹیسپیشن کریں گے وہ مہربانی کر کے جو ایس او پیز ہیں ان کو ضرور آبزرو کریں. مطلب ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور اپنی احتیاط کریں. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا خدا نخواستہ پھیلے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. بہت مشکل سے معیشت کا پہیہ دوبارہ چلا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کریں. اور میں اپوزیشن والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مہربانی کر کے یہ ساری حفاظتی تدابیریں جو ہیں وہ اختیار کریں. باقی ضرور آپ جو ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں کریے. ڈاکٹر صاحب آپ پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوں گے گجرانوالہ میں، کوئی کسی شہر سے ہوگا، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی صوبے سے ہوگا، کوئی کسی صوبے سے ہوگا. تو آپ نے کہا کہ کرونا پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس میں ایک بھی پیشنٹ ہوا تو پھر کتنے لوگ اس پہ سفر کریں گے. تو کیا گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے جب یہ جلسوں کی اجازت دے رہی ہے اس پہ ساتھ کرونا کے ایس او پیز جو ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی ان کو لیٹر دیا جا رہا ہے، کوئی ہدایت دی جا رہی ہے ڈی سی او کی طرف سے یا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، یا آپ وہاں پہ کوئی ایسا کیمپ لگائیں گی کہ وہاں پہ جانے والے جو ہیں پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیں؟ جی میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو ضرور آج بھی ملاقات جب ہوئی تھی تو میں نے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کے لیے ہمیں ایس او پیز جو ہیں وہ انشاءاللہ تیار کر دیتے ہیں. کیونکہ نیچرلی دیکھیں ہمارے لیے تو اس وقت بہت اہم ہے کہ جب معیشت کا پہیہ چلا ہے، آج کالج اسکول کھلے ہیں، بہت مبارک بات ہے پاکستان کے لیے. لوگ ساری دنیا پاکستان کے حالات کی تعریف کر رہی ہے. اتنی بڑی بڑی آپ کو پتہ ہے اکانومیز جو ہیں ان کا بیڑا غرق ہوا ہوا تھا، اس کے باوجود پاکستان نے ایک اچھی پرفارمنس کی وجہ سے آج الحمدللہ سارے شعبے بھی کھل بیٹھے ہیں. اور عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے 2-3 دفعہ خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسری ویو جو ہے یا ریسرجنس جو ہے اس کا خدشہ ہے اور لوگوں کو حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے کہ جلسے جلوس ضرور کریں، لیکن مہذب ملکوں کی طرح جس طرح لوگوں نے اور جگہ پہ بھی اپنے جلسے جلوس کرے تو وہ ماسک پہن کے اور انہوں نے اپنے آپ میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے اور یہ سارے پروٹیسٹ اپنی جو ہے اس کو رجسٹر ہی کرانا ہوتا ہے نا. اصل بات تو ہے کہ آپ اپنی پروٹیسٹ رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں تو پروٹیسٹ رجسٹر جو ہے وہ ایس او پیز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا جب جلسے جلوس ہوں گے اس میں بہت سے رہنما خطاب بھی کریں گے، تو متوقع یہی ہے کہ جو تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ بھی خطاب کریں گے؟ تو ایک جانب شہریار افریدی صاحب انہیں متحدہ بانی 2 قرار دے رہے ہیں، تو کیا دوسری جانب ان کے ویڈیو لنک پر خطاب کی اجازت پنجاب حکومت دے گی؟ دیکھیں پنجاب حکومت کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ تو پیمرا کا کام ہے، اور پیمرا کا جو رول ہے اور جو لا ہے اس کے مطابق کوئی بندہ جو مفرور ہے یا ایبسکانڈر ہے اور اس طرح کے نشر کرنے کی بات نہیں کر رہا، نشر کرنے کی بات نہیں کر رہا، جلسے سے خطاب کی بات. جی میں اسی کی بات کر رہی ہوں نا. مقصد یہ ہے کہ جب وہ خطاب کریں گے اور نیچرلی جب ایک جلسے میں کھڑے ہو کے خطاب کریں گے اور میڈیا بھی وہاں ہوگا تو نشر بھی ہوگا. نیچرلی آپ نے کوئی اپنے اوپر پابندی تو نہیں لگانی. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پیمرا کا رول ہے جو یہ پابندی لگاتا ہے اس کو ایک دفعہ اپوزیشن والے اچھی طرح پڑھ لیں. یہ نہ سوچیں کہ پیمرا کوئی ہم نے بنایا، پیمرا بھی تو بنا ہوا تھا پہلے، ایک ادارہ ہے جو رولز اور ریگولیشنز نے بنائے. کوئی نئے رولز ریگولیشنز تو نہیں ہم بنا رہے نا، یہ پرانے
جو انہوں نے لاز بنائے ہوئے ہیں انہی لاز کے مطابق ایک بندہ جو مفرور ہے، اس وقت آپ کے سامنے کورٹس جو ہیں وہ کتنی نالاں ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی وہ واپس آئیں اور اپنے کیسوں کا جواب دیں. اب اگر وہ اپنے کیسوں کا جواب دینے کو تو تیار نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے اور آپ اگر وہ واپس آنے کے لیے تو جب سے جلوس کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ختم ہو تو پھر وہ واپس آئے. آپ جب تک کہ آپ کی حکومت ہے انہوں نے واپس تو آنا کوئی نہیں. تو یہ جلسے اسی لیے ہو رہے ہیں نا، تو آپ کرنے دیں انہیں جلسے. عظیم صاحب ایک چھوٹی نہیں دیکھیے عظیم صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیے. آپ یہ بتائیے کیا جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور نکالے گئے تھے بطور پرائم منسٹر تو تب حکومت کیا ہماری تھی؟ میں یہ سوال بار بار روزانہ سب سے پوچھتی ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. بھئی ہماری حکومت تھوڑی تھی، ان کی اپنی حکومت تھی. اب آپ اس کا تو الزام جو ہے وہ تحریک انصاف پہ نہیں لگ سکتے کہ نہیں تحریک انصاف نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں بدلہ لینے کی خاطر یہ سب کچھ کیا. یہ تو 2017 کے اندر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کو پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹایا گیا، ان کو تا حیات کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے. اور یہ کوئی ہم نے تو نہیں کیے تھے، یہ تو آلریڈی ایک حکومت ان کی تھی. اور اس کے بعد ان کا پرائم منسٹر بھی آئے جن کا نام شاید خاقان عباسی ہیں، جنہوں نے پھر اپنے اثر و رسوخ کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہاں سے رفو چکر کیا، ان کو وہاں سے آپ کو پتہ ہے بھیج دیا، انگلینڈ بھیج دیا. یعنی آپ کے سٹنگ فائنانس منسٹر اپنی حکومت کے اندر دوڑ کے اور انگلینڈ چلے گئے. اب یہ بتائیے کہ کیا ہم نے وہ کیسز کیے ہوئے تھے؟ میرا خیال ہے یہ کسی کی اتنی یادداشت بھی خراب نہیں ہوئی اور نہ یہ تاریخ کا حصہ چل رہی ہے کہ سردیوں کے دنوں میں دوبارہ ایک بڑی لہر آ سکتی ہے اس کورونا کی. اللہ نہ کرے ایسا ہو. کیا ایسے کوئی امکانات ہیں، خدشات ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت دنیا میں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ویسٹرن یورپ جو کہ آپ کو پتہ ہے ٹھنڈے ممالک میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ کے بہت سارے شہروں کے اندر ویسٹرن ممالک کے اندر یعنی ویسٹرن یورپ کے اندر ایک دوبارہ ریسرجنس آئی ہے. یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور دوبارہ جو ریسرجنس آئی ہے اس کو یہی سوچا جا رہا ہے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوا ہے دوبارہ، اور دوبارہ ریسرجنس جو ہے اس کے پیش نظر ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کووڈ کی جس طرح کہ اب کراچی میں کیسز رپورٹ ہونا شروع ہیں، بہت سی مارکیٹ سیلز کی گئی ہیں، تو کیا پنجاب میں بھی صورتحال ایسی ہے؟ پنجاب میں کرونا بچاؤ تحریک میں کدھر کھڑا ہے پنجاب؟ میرا خیال ہے پنجاب میں کرونا کے اس وقت سچویشن جو ہے وہ حالات سے بہت بہتر ہے، باقی صوبوں سے بہت بہتر ہے. اگر میں آج کے دن میں دیکھوں کہ جی ٹوٹل نمبر آف کیسز جو ہیں کتنے ہیں، تو میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ویسے بھی اس وقت اس کا یہ کیا کہتے ہیں لگ بھگ کل کے دن میں تو 129 تھے، فرٹیلٹی کوئی نہیں تھی. ابھی لیٹسٹ نمبرز میرے پہ آئے نہیں. مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل پورے پاکستان میں اگر 630 کیسز ہیں تو اس میں سے کچھ 125-150 کے قریب جو ہے وہ پنجاب کے حصے میں آتا ہے، اور فرٹیلٹی ریٹس جو ہیں وہ بڑے لو ہیں. تو حالات پنجاب کے باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. لیکن کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر ڈیفینیٹلی تھوڑی سی وبا میں تبدیلی آئی ہے اور کچھ بڑھنا شروع ہوئے ہیں کیسز، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایریاز کی لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے. چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ میرے خیال احکام بھی دیے ہیں کہ کچھ ایریاز کو بند کریں اور لاک ڈاؤنز کریں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وبا تو آ رہی ہے. اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر ساری پارٹیوں کو سوچ سمجھ کے یہ جلسے جلوس کرنے چاہیے، کیونکہ یہ وبا ختم تو نہیں ہوئی. یہ تو کسی دن بھی ہم نے کہا ختم ہوئی. اس کے مریضوں کی تعداد ضرور کم ہوئی ہے. پہلا ان کا گجرانوالہ کا جلسہ ہے. گجرانوالہ کے جلسے کے بعد کیونکہ 7 دن بعد یہ ساری چیزیں باہر آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، اگر کیسز نکل آتے ہیں زیادہ خدا نخواستہ تو کیا پھر جو ایس او پی کی خلاف ورزی بھی جنہوں نے کی، جنہوں نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا، تو کیا حکومت ان پر کوئی ایکشن لے گی؟ میرا خیال ہے انسان کو اپنی صحت سے زیادہ اہم چیز کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر بندے پہ فرض ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہوئی ہے ایک بہت بڑی امانت اور اس کا ہر طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے. ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی صحت کی ضرور حفاظت کرے. اگر اس کے باوجود لوگ نکلنا چاہتے ہیں اور جلسے جلوسوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور خدا نخواستہ تعداد مریضوں کی بڑھ گئی تو پھر یقیناً ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور جب لاک ڈاؤن ہوگا شاید مجھے تو یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے شاید اپوزیشن یہی چاہتی ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن ہو اور لوگوں کی جو روز معاش ہے اس کے اندر پھر رکاوٹ آ جائے. کس مشکل سے آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ختم ہونے کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان اور کتنے تکلیف سے گزرے ہیں, جن لوگوں کا کاروبار جو ہے اس کے اوپر اثر پڑا ہے. اب دوبارہ اگر خدا نخواستہ لاک ڈاؤن ہو تو پھر میرا خیال ہے ان لوگوں کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. یعنی احتجاج کا حق اپوزیشن کے پاس ہے, لیکن اگر احتجاج ہے, جلسے جلوسوں کا انعقاد کرنا ہے تو ایس او پیز پر بھی عمل درآمد بے حد ضروری ہے, کیونکہ اپنی صحت کا بھی ساتھ میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں وہاں پہ جلسے میں آنے والے دیگر شرکاء کی صحت کا بھی خیال رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.